बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, कंजुल मदारस इंग्लिश लर्निंग सेशन के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा। अज़ीज़ तलबा तालबात, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा, हमने उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के बारे में लर्निंग की और उसके असूल व ज़वाबित सीखे, उसके फंक्शंस को सीखा, उसको इस्तेमाल किया। और आज हम उससे ज़्यादा फारवर्ड आगे इल्म बदी यानी फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखेंगे। जब हम अपनी गुफ्तगू को ज़्यादा पुरमग़ज़ बनाना चाहते हों या हम उसको ज़्यादा मौसर बनाना चाहते हैं और कम अल्फाज में अपनी गुफ्तगू की असर पजीरी को ज़्यादा करना चाहते हैं, तो हम कुछ ऐसे अल्फाज का, तराकीब का, फ्रेज़ेस का इस्तेमाल करते हैं जिससे गुफ्तगू में असर पजीरी बढ़ जाती है और फ़िक्र अंगेज़ी बढ़ जाती है, और उसमें ऐसे तराकीब की वजह से सुनने वाला या पढ़ने वाला उसको एंजॉय भी करता है और उसको ज़्यादा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड भी करता है। ऐसे तमाम अल्फाज या ऐसी तमाम तरकीब या ऐसी तमाम टेक्निकल टर्म्स जो फिगर्स ऑफ स्पीच के ज़ुमरे में आती हैं, उन्हें उर्दू में इल्म बदी कहते हैं और इल्म कलाम भी कहते हैं, और ये बलागत के ज़िम्मे में आती हैं। जब कोई मुकर्रर अपने गुफ्तगू को बड़े पैमाने पे असर अंगेज़ी के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो वो इन टेक्निक्स का सहारा लेते हैं। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और फिगर ऑफ स्पीच को एक एक करके सीखते हैं और अपनी महारत इस फ़न में ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालबात, ग्रामेटिकल आस्पेक्ट में चैप्टर 19 में आज हमारा लेसन है फिगर्स ऑफ स्पीच। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ वर्ड और फ्रेज, यानी एक लफ्ज़ भी हो सकता है और एक फ्रेज, एक से ज़्यादा अल्फाज का नामुकम्मल मैसेज कन्वे करने वाला मजमुआ भी हो सकता है। दैट इज़ यूज्ड इन ए नॉन लिटरल वे टू क्रिएट एन इफेक्ट। टू क्रिएट एन इफेक्ट यानी एक असर अंगेज़ी पैदा करने के लिए ऐसे अल्फाज को गुफ्तगू के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच फंक्शन एज लिटरेरी डिवाइसेस, ये अदबी इस्तिलाहात के तौर पर इस्तेमाल होती हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्सप्रेसिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि इनमें ज़बान बहुत ही मौसर अंदाज में, ज़ोरदार अंदाज में बयान की जाती है। आइए चंद एक फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं और इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि गुफ्तगू करने वाला अपनी गुफ्तगू में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करता है और कैसे करता है। मिसाल के तौर पे पहला फिगर ऑफ स्पीच जो सबसे बुनियादी है, इसे इंग्लिश में सिमिली कहते हैं और उर्दू में तशबीह कहते हैं। तशबीह है एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह कहना और उससे कोई मुनासबत या कंपैरिजन पैदा करना। ए सिमिली इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। दोनों चीज़ें बज़ाहिर एक जैसी नहीं होती। यूजिंग बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, एक जैसी नहीं होती, लेकिन लफ्ज़ लाइक या एज की तरह या जैसा उर्दू में इस्तेमाल करके हम उनको एक लाइन में लेकर आते हैं ताकि एक की क्वालिटीज़ को दूसरी क्वालिटीज़ समझकर उस बात में हम इफ़ेक्टिवनेस को क्रिएट कर सकें और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का इजहार कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर कहा जाए कि यू आर लाइक ए लायन, आप शेर की तरह हैं। अब यू जो है इंसान है, वो शेर हरगत नहीं है। यू और लायन यानी इंसान और शेर आपस में अनलाइक थिंग्स हैं, लेकिन वर्ड लाइक ने इनकी क्वालिटीज़ को हाइटन किया है। शेर अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है, लिहाजा इसकी बहादुरी, यहाँ लायन से मुराद दरिंदा नहीं है, लायन से मुराद बहादुरी का सिंबल शेर है। लिहाजा यू आर लाइक ए लायन, तुम शेर की तरह बहादुर हो जाओ। हम कहते हैं यू आर लाइक ए लायन, तो मुराद है आप शेर की तरह बहादुर हैं। दूसरी मिसाल देखिए, शी इज़ एज प्रिटी एज अ पिक्चर। पिक्चर तस्वीर जब कोई क्रिएट करता है, जब कोई बनाता है, पेंट करता है,
تو وہ اس میں خوبصورتی کے تمام عنصر داخل کرتا ہے پینٹر جو ہے. لہٰذا ہم نے کہا شی از ایز پریٹی ایز، وہ اتنی خوبصورت ہے جتنی کہ کوئی مثالی تصویر ہو. تو یہاں پہ ایز اور ایز نے ہمارے ایکسپریشن کو زیادہ ہائٹن کیا اور یہاں پہ ایفیکٹ کریٹ کیا، اور اس طرح سے ایز کی مدد سے پکچر اور شی کے درمیان ایک ان لائک تھنگس کے باوجود ایک تعلق جو ہے وہ کمپیریزن کا پیدا کیا گیا. اور یہاں پہ پریٹینس یا اس کی بیوٹی کے کانسیپٹ کو ہائٹن کرنے کے لیے اس سملی کا یا تشبیہ کا استعمال کیا گیا. ایک اور ایگزامپل دیکھیے، ہی از اسٹرانگ لائک این آکس، تو وہ ایک بل کی طرح، آکس یا بیل کی طرح اسٹرانگ ہے، جس میں بڑی پار ہے. لہذا اسٹرانگ لائک این آکس، پھر لائک کا استعمال ہوا کہ وہ اتنا ہی اسٹرانگ ہے جتنا کہ کوئی آکس ہوتا ہے. تو اس لیے لائک یہاں پہ استعمال ہوا ایز اے ٹول، اور سملی ہے آکس کی، جو سمبل ہے یہاں پہ پار کا اور اسٹرینتھ کا. اس لیے ہی کو لائک کے ساتھ تشبیہ دی گئی اس کی اسٹرینتھ یا طاقت کی وجہ سے. اور دیکھیے، یو آر کلیور لائک اے فاکس، کسی کو کہا گیا کہ آپ تو لومڑ کی طرح کلیور ہیں، چلاک ہیں. یو آر کلیور لائک اے لائن، لائک کو استعمال کیا گیا اسی طرح. اور یو اور فاکس جو دونوں آپس میں ان لائک تھنگس ہیں، اور ان کو کمپیریزن کر کے ان کی ایک جو یہاں پہ صفت ہے کلیورنس، اس کے لیے ان کو آپس میں جوڑ دیا گیا. اور جیسے ایز کا استعمال یا لائک کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے ہمیں بہت لمبا فکرہ یا لمبے فکرے استعمال نہیں کرنے پڑتے. لہٰذا ہم سمبلی کے طور پہ جب ایز اور لائک کا استعمال کرتے ہیں تو بریوٹی میں، یعنی ایک اختصار سے وہ بات ہم کہہ لیتے ہیں جو بہت سے سنٹینسز کے استعمال کے بعد کہی جا سکتی ہیں. اس طرح اب ہم آگے چلتے ہیں. ہماری نیکسٹ فگر آف اسپیچ ہے میٹافر، استعارہ. استعارے میں آپ دیکھیے کہ میٹافر میں ایک سے ڈائریکٹ کمپیریزن، یہاں انڈائریکٹ تھا جو لائک اور ایز سے ہوا، لیکن جب ہم استعارہ استعمال کرتے ہیں تو ڈائریکٹ کمپیریزن بٹوین ٹو ان لائک تھنگس اور آئیڈیاز. دو آپس میں ان لائک آئیڈیاز ہوں یا اشخاص ہوں یا چیزیں ہوں یا اسماء ہوں، ان کو جب ہم ڈائریکٹ آپس میں میچنگ کر دیتے ہیں اور ان کو وہی کہہ دیتے ہیں جو وہ ہے، تو اس کو استعارہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیے، ہم نے کہا یو آر لائک اے لائن سملی میں، لیکن ہم نے میٹافر میں کہا یو آر اے لائن، آپ شیر ہیں. تو ہم نے کی طرح نہیں استعمال کیا، بلکہ ہم نے کہا کہ آپ تو شیر ہیں. تو براہ راست ہم نے اس کی بہادری کی صفت کو یہاں پہ ڈائریکٹ کمپیریزن میں بیان کیا. تو ڈائریکٹ کمپیریزن سملی سے زیادہ بڑا ایفیکٹ پیدا کرتا ہے اور بلاغت میں زیادہ وسعت لے کر آتا ہے. اور ایگزامپل دیکھیے، ٹائم ایز منی. ٹائم ایز منی، منی یعنی رقم یا دولت. بظاہر ٹائم دولت نہیں ہوتی، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ دولت جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ڈائریکٹ پروپورشنل ہے، یہ جتنا منی قیمتی ہے اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ٹائم بھی قیمتی ہے اور ہمیں اس کی بھی اتنی ہی قدر کرنی چاہیے جتنی ہم دولت کی کرتے ہیں. تو یہاں پہ دونوں کے درمیان ایک ڈائریکٹ کمپیریزن پیدا کیا گیا ہے. تیسرا فگر آف اسپیچ ہے جسے پرسونیفیکیشن کہتے ہیں. پرسونیفیکیشن بہت ہی دلچسپ فگر آف اسپیچ ہے کہ جب ہم کسی نان لیونگ کے بارے میں ایسے بات کریں جیسے وہ لیونگ ہو، یعنی پرسونیفیکیشن gives human qualities to non-living things or ideas. بے جان کو جاندار کی طرح بیان کرنا. جیسے ہم کہیں پاکستان نے کہا، تو پاکستان تو نہیں بولتا، لیکن ہم نے پاکستان کو لیونگ کیریکٹر دے دیا. تو ذرا مثالیں دیکھیے. دا فلاورز اسمائلڈ، پھول مسکرا اٹھے. تو یہاں پہ بلاغت کا استعمال کیا گیا. پھول حالانکہ مسکراتے نہیں،
لیکن پھولوں کی خوبصورتی، نازکی اور فریگرنس کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جب وہ اپنے جوبن پہ ہوتے ہیں تو جیسے ان کے کھلے ہوئے چہرے جو ہیں وہ مسکرانے والوں کے کھلے ہوئے چہرے کی طرح لگتے ہیں. تو جیسے کسی نے اس میں پرسونیفیکیشن کا استعمال کیا، گفتگو میں بلاغت کا بہت بڑا اثر اس کے اندر آ گیا. یا اور دیکھیے دا سی روڑ جو ہے اکثر شیر کا ہے کہ شیر جو ہے وہ دھاڑا، تو جب سمندر نے اسی طرح آواز پیدا کی جیسے دل دہل جائے اور وہ گراہٹ کی آواز پوری فضا میں گونجی، تو ہم نے اس کی نمائندگی کرنے کے لیے اس کے امپیکٹ کو اور بڑھا کر بیان کرنے کے لیے کہا دا سی روڈ، سمندر جو ہے وہ گرجا. دا یو ایس وارنڈ چائنا، امریکہ نے یو ایس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یو ایس نے چائنا کو ایک وارننگ دی. تو آپ یہاں دیکھیں گے ایکچولی یو ایس نہیں ہے، یہاں یو ایس کی گورنمنٹ ہے، اور گورنمنٹ کیا، وہاں کا پریزیڈنٹ جو اس کا اسپوکس مین ہے، اور اس نے چائنا کی مینس چائنا کی حکومت کو یا وہاں کے نمائندوں کو اس نے وارننگ دی ہے. لیکن ہم نے یو ایس کو پرسونیفائی کیا اور چائنا کو بھی پرسونیفائی کیا. یو ایس کے لوگوں اور ان کی گورنمنٹ کی بجائے سمپلی یو ایس استعمال کیا، اور چین کے لوگوں یا اس کی حکومت کی بجائے صرف ان کے ملک کا نام استعمال کیا. تو اس طرح سے یو ایس وارنڈ چائنا ہم نے یوں یہاں پہ ظاہر کیا جیسے یہ بھی کوئی جسم ہے، مجسم چیز ہے جو بولتی ہے، اور اس نے وارننگ جاری کی، اور یہ بھی سن رہی ہے چیز، چائنا جو ہے یہ سننے والا ہے، یہ بھی مجسم ہے اور اس نے سنا وارننگ کو. تو اس طرح سے ہم نے بے جان چیزوں کو جانداروں کی طرح استعمال کیا، یہاں فلاورز کو، یہاں سی کو، یہاں یو ایس اور چائنا کو. تو جب اس طرح سے ہم کسی فگر آف اسپیچ کو استعمال کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ پرسونیفیکیشن کے طور پہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. ہمارا نیکسٹ ہے پیراڈاکس. پیراڈاکس ہے تضاد. جیسے آپ نے اکثر گفتگو میں سنا ہوگا کسی کمزور اور دبلے پتلے شخص کو لوگ پہلوان کہتے ہیں. اور جی پہلوان جی، حالانکہ پہلوان تو نہیں ہوتا، پہلوان تو ایک روایتی طور پہ موٹا تازہ آدمی ہوتا ہے جو ایکسرسائز کرتا ہے، ریسلنگ کرتا ہے. تو ہم نے وہاں اگر کسی کو پہلوان کہا کمزور شخص کو، تو اس کو تضاد میں پیراڈاکس کی ٹرم اس کے لیے استعمال کی. ذرا ڈیفینیشن دیکھیے. اے اسٹیٹمنٹ دیٹ اپیئرس ٹو کنٹراڈکٹ اٹ سیلف، دعویٰ جو خود اپنی نفی کرتا ہو، وہ بات جو بظاہر غلط مگر حقیقت میں صحیح ہو، اسے پیراڈاکس کہتے ہیں. مثلاً سیو منی بائی اسپینڈنگ منی، دولت کو خرچ کریں گے تو دولت کی بچت ہوگی. اب ظاہر ہے، اب دیکھیے اسپینڈنگ تو کنزیوم کرنا ہے، وہ تو خرچ کرنا ہے، وہ تو کم کرنا ہے. لیکن اگر ہم کہیں کم کرنے سے دولت بڑھتی ہے یا محفوظ ہو جاتی ہے، تو بظاہر دونوں باتیں آپس میں تضاد ہیں. لیکن کسی کا یہ قول ہے کہ اگر ہم دولت کو خرچ کریں گے تو دولت جنریٹ ہوگی، روپیہ روپے کو کھینچے گا، بزنس اور زیادہ بڑھے گا. تو اس طرح سے دولت جو ہے وہ جو بڑھے گی تو اس کا مطلب دولت سیو ہو گئی، دولت کم نہیں ہوئی حالانکہ اسے سپینڈ کیا جا رہا ہے. آگے دیکھیے. ایوری تھنگ آئی سے از اے لائی، جو بات میں کہہ رہا ہوں، ہر جو بات میں کہتا ہوں وہ ایک جھوٹ ہے. تو یہ ایک بات تضاد میں ہے، کیونکہ جو شخص بے بات کر رہا ہے اس نے یہ تنزیہ طور پہ بات کہی ہوگی، کیونکہ وہ کوئی شخص بھی ہر کہنے والی بات کو جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹی بات نہیں کرتا. تو اس طرح سے اگر اس طرح کی گفتگو میں الفاظ کا استعمال کیا جائے تو اسے ہم پیراڈاکس کہتے ہیں. تو ابھی آپ نے یہاں تک یہ سیکھا کہ سملی دو ان یوزول اور ان لائک تھنگس کو لائک اور ایز سے ملاتے ہیں. میٹافر انفیملیئر چیزوں کو ڈائریکٹلی سیم کہہ دیتے ہیں. پرسونیفیکیشن نان لیونگ کو لیونگ بولتے ہیں. اور پیراڈاکس میں ہم ایسی بات کرتے ہیں جو بظاہر صحیح معلوم نہیں ہوتی لیکن ہوتی صحیح ہے. جو دعویٰ خود اپنی نفی کر رہا ہو اس کو پیراڈاکس کہتے ہیں. آئیے آگے مزید سیکھتے ہیں. اور اس میں فگرز آف اسپیچ میں نیکسٹ ہے امیجری. امیجری امیج سے ہے.
امیج یا وہ خاکہ کو کہتے ہیں. خاکہ میں جب اس کو ٹرم کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو ذہنی یا خیالی تصورات میں ہم ایک تصویر بنا دیتے ہیں اور لفظوں میں ہی ایسا منظر پیش کرتے ہیں جس سے وہ بہت ہی بڑا اثر جو ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر کرتی ہے. ڈیفینیشن دیکھیے. امیجری از دی آرٹ آف کریٹنگ مینٹل امیجز تھرو ڈسکرپٹیو ورڈس. ہم لفظوں کا بیان کر کے بعض دفعہ ذہنوں کے اندر بہت بڑا امیج کریٹ کرتے ہیں. اکثر شاعر حضرات امیجری کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ نثر لکھنے والے بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ افسانہ لکھنے والے، لیکن شاعر حضرات اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور وہ لفظوں میں محل تعمیر کر دیتے ہیں. دی گراس واز گرین اینڈ دا فلاورز وار ریڈ. یہ کوئی ایک ڈسکرپشن ہے جس میں جیسے ہی ہم نے نہ گھاس دیکھی نہ پھول دیکھے، لیکن جیسے ہی یہ امیجری استعمال ہوئی ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں اس میں گھاس گرین اور فلاورز سرخ رنگ کے موجود ہیں. ہی ہیز اے ہارٹ آف اسٹون. اس کا پتھر کا دل ہے، سخت دل ہے. اب پتھر کا دل نہیں ہوتا، دل تو گوشت پوست کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس میں بلڈ اور وینز ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ وہ شخص ایسا ہے جو اس میں ہمدردی دل میں نہیں ہے، وہ دوسروں سے ہمدردی نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا اور اس کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی، سمپتھی پیدا نہیں ہوتی. تو لہذا اس کے لیے امیجری یوز کی گئی سٹون کی اور اس کا دل پتھر کا ہے، یعنی سخت دل ہے. تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ کمپیشنیٹ نہیں ہے، وہ دوسروں سے ہمدردی کرنے والا نہیں ہے، محبت کرنے والا شخص نہیں ہے. اس لیے سٹون کی امیجری اس کے دل کے لیے استعمال ہوئی ہے. نیکسٹ ہے ہائپر بول، جسے مبالغہ آرائی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں رائی کا پہاڑ بنانا، تو بڑی چھوٹی سی بات کو، معمولی بات کو بڑھا چڑھا کر مبالغہ کے ذریعے سے بہت بڑا کر دینا. اگر ایسی کوئی ٹرم استعمال کرتے ہیں گفتگو میں تو اسے ہائپر بول کہتے ہیں. ہائپر بول یوزز ایگزیجریشن، مبالغہ، فار ایمفسس، کس لیے؟ زور دینے کے لیے، اور ایفیکٹ یا اثر پیدا کرنے کے لیے مبالغہ رائی کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ I have a million things to do. میرے لاکھوں کام کرنے کو، حالانکہ لاکھوں تو نہیں ہوتے، کسی کے 5 10 20 25 30 اتنی چیزیں ہوں گی کرنے والی، لیکن اس نے یہ بتانے کے لیے کہ وہ بہت بیزی ہے، اس کے بہت سے کرنے والے کام ہیں، اس کے پاس فرصت اور فری ٹائم نہیں ہے، تو اس نے ملین کا لفظ یہاں مبالغہ آرائی کے لیے استعمال کیا ہے. اور ہمیں نہیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ واقعی اس کے پاس جو ہے نا وہ ملین 10 لاکھ کام کرنے کو نو، اس نے یہاں یہ کہا کہ وہ بہت بیزی ہے اور بہت سے کام اس کے پاس کرنے کو. ایک اور مثال دیکھیے. I'm too poor to buy a pencil. میں اتنا غریب ہوں کہ میں ایک پینسل بھی نہیں خرید سکتا. اور پینسلس وہ 10 روپیز کی آتی ہے، تو کوئی آدمی ظاہر ہے اتنا غریب نہیں ہوتا کہ وہ 10 روپے اس کے پاس نہ ہوں. لہذا یہاں بھی اس فقرہ میں مبالغہ آرائی سے کام لیے. عام طور پہ اس طرح کی بات کو کسر نفسی کہتے ہیں، لیکن یہ منفی مبالغہ ہے جو اس نے یہاں پہ استعمال کیا ہے. آئیے ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. I've told you 1,000 times to stop talking. میں نے تمہیں 1000 دفعہ کہا ہے کہ آپ گفتگو بند کریں. ظاہر ہے اس نے پہلے 2 دفعہ یا 3 دفعہ یا 4 دفعہ کہا ہوگا کہ خاموش ہو جائیں، خاموشی اختیار کریں، باتیں نہ کریں، لیکن اب اس نے ان 4-5 کم و بیش مرتبہ کو مبالغہ رائی کے ذریعے 1000 ٹائمس میں کنورٹ کر دیا. 1000 دفعہ تجھے کہا. تو یہ 1000 دفعہ کہنا جو ہے یہ ہائپر بول ہے اور یہ مبالغہ آرائی ہے. آئیے ایک اور فگر آف اسپیچ کو دیکھتے ہیں. دیٹ از آئرنی، طنز. کچھ لوگ طنز کرنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں، دوسروں کو طنز کرتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے یا کسی کو کی بے توقیری کرنے کے لیے یا مختلف پرپسز ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز ایسی بات کرنے کے لیے جو بظاہر وہ بات نہیں کر سکتے عرف مطلب لوگوں کے سامنے. دا یوز آف ورڈس ٹو کنوے دی اپوزٹ آف دیئر لٹل میننگس، یعنی الفاظ کا ایسا استعمال
جو ان کے لفظی معنوں کے بالکل اپوزٹ میں ہوتا ہے، مخالفت میں ہوتا ہے. کہنا کیا کچھ اور رہے ہوتے ہیں، مراد کچھ اور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اے پائلٹ ہیز اے فیئر آف ہائٹس. ایک پائلٹ بلندیوں سے ڈرتا ہے. ظاہر ہے بھائی پائلٹ ہے تو اس کا بلندیوں سے ڈرنے کا کیا کام. تو یہ یہاں پہ طنز ہے پائلٹ کے اوپر، حالانکہ پائلٹ تو بلندیوں میں ہی ہمیشہ سفر کرتا ہے، اس لیے اس کو اگر بلندیوں سے ڈارو تو اسے فوراً گراؤنڈ کر دیا جاتا ہے، اس کو جہاز نہیں اڑانے دیا جاتا. لہذا یہاں پہ کسی شخص یا پائلٹ کے اوپر طنز کی گئی ہے جس کو فلائی کیے ہوئے بہت عرصہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو. اور دیکھیے an English teacher has poor grammar. بھائی جو انگلش کا ٹیچر ہے، ظاہر ہے وہ انگلش کا ایکسپرٹ ہے تو انگلش ٹیچر بنا، اسے انگریزی گرامر کے اوپر ماہر ہونے کا شرف حاصل ہوا تو وہ ٹیچر بنا، اسے محنت کی تو پھر انگلش ٹیچر بنا. اب اسے کہا جائے کہ اس کی گرامر جو ہے وہ پور ہے تو یہ طنز کیا گیا ہے، حقیقت نہیں ہے. جو کہنے والا کا مقصد کیا ہے، بعض دفعہ اس کی کسی کی بے توقیری کرنا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس کی عزت کو دھبا لگانا بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک یہ منفی گفتگو کا طریقہ ہے جو کچھ لوگ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح کے الفاظ کو آئرنی کہتے ہیں. نیکسٹ ورڈ از ایلیٹریشن. ایلیٹریشن ایک فن بھی ہے، اور ایلیٹریشن بعض دفعہ رائم اینڈ ردم یعنی موسیقیت پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ابتدائی حروف کی تکرار ہے، اس میں ریپیٹ ہوتے ہیں. Alliteration is the repetition of the beginning sounds of the neighboring words. قریبی الفاظ کے الفاظ کو دہرایا جاتا ہے. جہاں دیکھیے she sells seashells. she میں ایس استعمال ہوا، پھر سیلز میں استعمال ہوا، پھر سی میں استعمال ہوا، پھر شیلز میں استعمال ہوا. تو ایسے ایک موسیقیت سی آ گئی، she sells seashells. تو یہ جو ایس کی ریپیٹیشن ہوئی ہے، اور سا اور شا آواز کی، سین اور شین آواز کی، سا اور شا آواز کی یہاں پہ جو ریپیٹیشن ہوئی ہے، اس تکرار کو ایلیٹریشن کہتے ہیں. اور ایک ایگزامپل دیکھیے، ناصر نیڈڈ نیو نوٹ بکس. ناصر نام تھا، نا استعمال ہوا، نون ساؤنڈ، جہاں نیڈڈ ضرورت پڑی اس کو، نیو نئی کی، نوٹ بکس کاپیوں کی یا رجسٹر وغیرہ کی. تو ناصر نیڈڈ نیو نوٹ بکس، نا کی ریپیٹیشن ہے، این کی نون ساؤنڈ کی ریپیٹیشن ہے، ناصر نیڈڈ نیو نوٹ بکس. تو اس طرح سے یہ ابتدائی حروف کی تکرار کا جب استعمال کیا جاتا ہے یہ موسیقیت پیدا کرنے کے لیے، یا کچھ لوگ ماہر ہوتے ہیں اس طرح کی گفتگو کرنے کے لیے، تو وہ اپنی گفتگو میں اثر انگیزی زیادہ پیدا کرنے کے لیے ریپیٹیشن آف دا ساؤنڈز آف دا بیسک اور فرسٹ ورڈ کرتے ہیں، لیٹر کرتے ہیں. تو اس کو ٹیکنیکلی ایلیٹریشن کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اب ان کی ہم مشق کیسے کریں گے. یہاں چند سنٹینسز ہم آپ کے لیے سالو کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ باقی سنٹینسز کو خود سالو کریں گے. مثال کے طور پہ اے این ڈیش از اے کمپیریزن بٹوین ٹو ان لائک تھنگس یوزنگ دا ورڈ لائک اور ایز. اگر آپ کو یاد ہو کہ ایز اور لائک ہم نے کہاں استعمال کیا تھا تو آپ پہچان جائیں گے. فرسٹ ون از سیملی، دین امیجری، دین میٹافر اور پرسونیفیکیشن. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کو سیملی میں پہلی جو فگرز بھی تھی اس میں استعمال کیا تھا. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈائریکٹ کمپیریزن کیا ہے، ڈائریکٹ کمپیریزن کیا ہے، ان لائک تھنگس ہیں. تو ڈائر جیسے ہم نے کہا تھا کہ وہ شیر ہے، ہی از اے لائن، تو اس میں چوائس آنسر از سی، دیٹ گیوز ہیومن کوالٹیز ٹو نان لیونگ تھنگس. تو ہیومن کوالٹیز جو نان لیونگ کو دیا جاتا ہے دیٹ از پرسونیفیکیشن، اینڈ آنسر از ڈی چوائس. دین نمبر 4، اے اسٹیٹمنٹ دیٹ اپیئرز ٹو کنٹراڈکٹ اٹ سیلف از کالڈ. اب کنٹراڈکشن ہے اور اپنی کنٹراڈکشن آپ کر رہی ہے، لہذا پیراڈاکس ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کا آنسر کہ جس میں خود سے ہی کنٹراڈکشن کی جاتی ہے. آگے دیکھیے، ایئرین از دا آرٹ آف کریٹنگ مینٹل امیجز. یہ مینٹل امیجز سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا
کہ یہ یقیناً بی چوائس ہے، امیجری ہے اور یس بی چوائس ہے. چونکہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا اس میں ہم نے 5.25 کی بجائے زیادہ کوشچنز آپ کے لیے سالو کیے ہیں. اے این یوزز ایگزیجریشن فار ایمفسس اور ایفیکٹ، جس میں ایگزیجریشن استعمال کیا جائے، مبالغہ رائی کی جاتی ہے، ظاہرہ ہائپربولا رائی کا پہاڑ بنانا. اینڈ 7 the use of words to convey the opposite of their literal meanings is called اور کیا ہے جس میں اپوزٹ میننگز آتے ہیں. آنسر از بی، دیٹ از دا irony and is the repetition of the beginning of sounds of neighboring words. ظاہرہ جس میں نیبرنگ کی ریپیٹیشن ہوتی ہے، جیسے ہم نے ایس اور نا کی آگے دیکھی تھی، تو دیٹ از نتھنگ ایلس بٹ alliteration. تو اس طرح سے ہم نے 8 ایگزامپلس کو آپ کے لیے سالو کیا. اب باقی ایگزامپلس، باقی کویشچنس کو آپ خود سے سالو کریں گے، اور اس طرح سے آخر میں ہم آپ کے لیے ان کی آپ کو دیں گے تاکہ آپ اس کے مطابق اس کو دیکھ سکیں اور آپ میچ کریں گے. اور مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ آپ کے آنسرس درست ہوں گے، کیونکہ آپ نے نہایت توجہ سے اس کو سیکھا ہے. تو عزیز طلبہ طالبات، آج ہم نے نہایت ہی مشکل کانسیپٹ تھا، نہایت ہی اہم کانسیپٹ ہے فگرز آف اسپیچ کا، اس کو سیکھا ہے. تو ہم فگر آف اسپیچ کو ایک ایک کر کے ہم نے دیکھا، ان کے استعمالات کو دیکھا، مختلف مثالوں کے ذریعے سے ہم نے ان کی لرننگ کی. اور مجھے توقع ہے کہ آپ ان فگرز آف اسپیچ میں استعمال ہونے والی اور اصطلاحات کو، ورڈز کو، فریزز کو ازبر کریں گے اور اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے، تاکہ آپ کی گفتگو میں بلاغت آئے، اس سے اثر انگیزی زیادہ ہو، آپ اچھے اور مؤثر سپیکر بن کر سامنے آئیں یا رائٹر بن کر سامنے آئیں. تو اس طرح سے آپ کی تحریر یا آپ کی تقریر جو ہے وہ انتہائی مؤثر، جاندار اور خوبصورت ہو جائے گی. اس سے نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ لیکچر میں ہم نیا لیکچر دینے کی بجائے جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ہم نے ایک لیکچر سے لے کے، ایک پہلے چیپٹر سے لے کے 19 چیپٹر تک جتنے آپ کے ساتھ ڈسکشنز کی ہیں، جتنے آپ کو پارٹس آف اسپیچ اور دیگر چیزیں پڑھائی ہیں اور ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان کی ایک کمپریہنسو مشق کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اگر مکس ہو کر تمام فگرز آف اسپیچ کو اور دیگر چیزوں کو دے دیا جائے تو ان کی پہچان کیسے کرنی ہے، ان کو سالو کیسے کرنا ہے، اور ان میں سے بیسٹ چوائس کا انتخاب کیسے کرنا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ چیپٹر 1 to 19 کی کمپریہنسو ایکسرسائز کروائیں گے، جس سے آپ کی لرننگ اور زیادہ میچور ہوگی اور آپ میں زیادہ کانفیڈنس پیدا ہوگا. زیادہ اچھے مقرر اور زیادہ اچھے رائٹر بننے کے لیے آپ کو ہم ایک اور ایکسرسائز کی طرف نیکسٹ ویڈیو میں لے کر آئیں گے. جب تک کے لیے پروفیسر جاوید اسلم باجوہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.